लॉजिक मत पढ़ाओ हमें, ये मंतिक की बातें, बहकी बहकी बातें। आग की तासीर है, जलाना वो जलाएगी, आग अपना असर तो करेगी, खुदा है वो हमारा। गरीब नवाज ने फरमाया गलत कहता है तू, आग की तासीर कौन देता है? मेरा खुदा देता है। कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम डालो हाथ। उसने मुकाबिल में भी कहा तुम डालो हाथ। उस पंडित की गोद में एक छोटा सा बच्चा था। सरकार गरीब नवाज ने उस बच्चे को उठा लिया और उस भड़कती हुई आग में हाथ नहीं, खुद चलकर चले गए, अंदर चले गए, गायब है, नजर नहीं। बड़ी आग थी पूजा की, और वो चीखता चिल्लाता लोगों को जमा करने लगा कि भाई एक दुर्वेश आया था, फकीर आया, खुद भी गया, मेरे बच्चे को भी ले गया और अंदर जल गया होगा। सारे लोग जमा हुए, बहुत सारे आए। काफी देर के बाद उस आग से दामन झाड़ते हुए गरीब नवाज बाहर तशरीफ लाए। आग जिस्म तो दूर की बात है, कपड़े को भी नहीं जला सकी थी, और वो बच्चा भी सलामत था। बच्चे को वापस दिया तो उसने देखा उसका माथा भी ठंडा था, माथा भी ठंडा था। एक बुजुर्ग ने फरमाया या सरकार गरीब नवाज अकेले जाते हैं, बात तो उनकी थी ना, उस पंडित के बच्चे को उठाकर क्यों ले गए? ताकि दुनिया को ये बताना है अल्लाह वालों को अल्लाह ताला अपने जिलों में रखता ही है, लेकिन जो उनके दामन से वाबस्ता हो जाए अल्लाह उस पर भी इनायत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान मेरे अजीजों, ये ईमान की कुव्वत है और ये ईमान की बशाशत है जिसके सीने में होती है, वो खौफ नहीं खाता। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला सिपह सालार इस्लाम में बतले जलील हैं, सैफुल्लाहिल मसलूल हैं। ईसाइयों के एक नरगे में आए थे, मुकाबला होना था, लेकिन उन्होंने मुकाबले की बजाय मुबाहला किया। मुकाबले की बजाय मुबाहला, मुबाहला अवाम शायद हो सकता ना समझे। तलवारों से मुकाबला नहीं होता, दलीलों से बात नहीं होती, सीधे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम भी पुकारे, तुम भी पुकारो, तुम जिसको खुदा समझते। हजरत खालिद बिन वलीद के साथ जो मामला हुआ वो अलग था। किस बात पर? जहर वहां पर रखा हुआ था, बहुत खतरनाक किस्म का जहर। तो ईसाइयों ने कहा खालिद अगर तुम्हारा दीन सच्चा है तो ये जहर उठाओ और पियो। ये जहर, वो जहर ऐसा था कि अगर चमड़ी को लग जाए तो पूरी चमड़ी सड़ जाएगी, अगर जिस्म की जिल्द पर लग जाए तो पूरी जिल्द सड़ जाएगी, और उस जहर को पीने के लिए कहा। हजरत खालिद बिन वलीद आगे बढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और शीशी उठाई और पूरा पी गए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिखाया कि जिस चीज को, जिस जहर को तुम लोगों ने जमा किया था वो मैं पी गया, कुछ भी नहीं हुआ, न चमड़ी कटी, न जली, न जुबान पर कुछ असर, कुछ नहीं हुआ। ये देख करके वहां मौजूद सारे ईसाई इस्लाम में दाखिल हुए। मेरे अजीजों, जहर की तासीर है, जहरीला मादा जैसी जिस्म में आता है तो मौत तक पहुंचाता है, जिस्म को काट देता है। आग की तासीर, जलाना, ये सब अपनी जगह पर, मैं इनकार नहीं करता। आज हम भी उठा लें, जहर पिए तो मरेंगे, आग में जाएंगे तो जलेंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा होता है जब दीन के हक्कानियत की बात आएगी तो जहर क्या और आग क्या उस वक्त तक असर नहीं करेंगे जब तक मौला नहीं चाहे, जब तक रब नहीं चाहेगा तब तक कोई चीज असर नहीं करेगी। इसीलिए ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला की ईमान की दौलत है तो घबराओ मत, डरो मत। अभी हिंदुस्तान के हालात के तनाजुर में जो मैं बात अर्ज कर रहा था, एक ही बात पर मैं आप सबको मैसेज देना चाहूंगा, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी कुरान जिंदा है, इस्लाम बाकी है। कौन कहता है कि ये सारी दुनिया से
مومن مر گئے، ختم ہو گئے، اسلام کاٹ دیا جائے گا، قرآن مٹا دیا جائے گا، ان ظالموں کی کئی نسلیں مٹ گئیں، لیکن قرآن پاک کا حرف نہ بدلا تھا نہ بدلا جائے گا۔ جو بدلنے نکلے گا اللہ اسے خود بدل دے گا۔ ہاں، اب تک تو خالی تیاگی بنا ہے، کتا بننے کا بھی انتظار کرو۔ ہاں، آپ انتظار کریں، انشاءاللہ العزیز وہ دن بھی دیکھنے کو ملے گا جب ان کے چہرے خنزیر سے بھی بدتر ہوں گے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب پکڑے تو ان غلیظ جانوروں سے بھی سخت ترین عذاب میں انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ لیکن میرے دین اسلام اور قرآن اور رسول اللہ کی ذات پر جتنے بھونکتے رہے پہلے، وہ آئے بھی چلے بھی گئے، ان کا نشان باقی نہیں۔ لوگ آج ان کی کتابوں کو بھی نہیں جانتے۔ پروفیٹ محمد اس نام سے کئی گستاخیوں کی بھری کتابیں لکھی گئی، حضور کی نازیبا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں نازیبا کلمات بکے گئے، لیکن نہ ان کی ہسٹری باقی ہے نہ ان کی کتابیں باقی ہے۔ وہ مر بھی گئے، ختم بھی ہو گئے، لیکن اب اگر کوئی چیز باقی ہے، حسان بن ثابت کے کلمے باقی ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ ہاں، برسوں بعد 1400 سال سے گستاخیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن میرے عزیزوں گستاخیاں باقی نہیں رہی۔ نہ تحریر میں ملتی ہیں، نہ کتابیں ملتی ہیں، نہ ان کے مصنف لکھنے والوں کی قبریں ملتی ہیں۔ لیکن جاؤ، آج بھی مصر کی گلی گلی میں ایک آواز گونجتی ہوئی نظر آتی ہے، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ رسول اللہ کے ایک عاشق نے 170 اشعار میں میرے نبی کی تعریف لکھی تھی، اور 700 سال گزر گئے، وہ بوسیری کی قبر بھی آج مرجع خلائق ہے، اور ان کی لکھی ہوئی نعت بھی ہر مومن کی زبان پر ہے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں، یہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ برسات میں بہت سارے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں۔ کیا برسات میں آنے والے کیڑوں کا کوئی ہسٹوریکل پلیس ہوتا ہے؟ یہ نئے نئے پتنگے جو آتے ہیں، ان کے نام لکھے جاتے ہیں، پیپر میں آتے ہیں، کئی نشان ہوتے ہیں۔ میاں یہ موسم کے کیڑے ہیں، موسم کے کیڑے ہیں۔ آج موسم ان مودی لہروں کا کہا جاتا ہے، ان پر پیسے برسا برسا کر، ان پاکھنڈیوں کو پال پال کر کے مسلمانوں کے دل چھلنی کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ کب تک کرو گے؟ کب تک کرو گے؟ تمہیں نشہ کتنا ہے؟ فرعون سے زیادہ، قارون سے زیادہ، شداد سے زیادہ، حامان سے زیادہ، ابو جہل ابو لہب سے زیادہ؟ کتنا تمہیں نشہ ہے؟ ایک بات یاد رکھو، جتنا بھی نشہ ہے تمہیں اسلام کی کردار کشی کرنے کا، ایک دن تو ضرور آئے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں، بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن تو بقرعید آ ہی جائے گی۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج تمہارا وقت ہے، ہمارا دور آئے گا۔ میرے عزیزوں، بات میں اتنی کہنا چاہوں گا، علماء ربانیین اور اہل اسلام اپنے سینوں سے خوف نکالو، بے باک رہو۔ اللہ کا بندہ کسی اور طاقت سے نہیں ڈرتا۔ ہماری پیدائش جب ہوئی، ہمارے کانوں میں سب سے پہلی آواز کیا آئی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا۔ مولوی صاحب نے دیا ہوگا نا کان میں اذان۔ اور جب ہم مرتے ہیں، ہمارے جنازے پر امام صاحب سب سے پہلے تکبیر کیا کہہ کر باندھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہماری پیدائش اللہ اکبر سے ہوئی۔ ہم دنیا میں آتے سب سے پہلے اللہ کو سب سے بڑا کہہ رہے ہیں، اور جاتے ہوئے بھی کہتے ہیں تو ہی سب سے بڑا ہے۔ تو پھر دنیا میں کسی تخت و تاج کو بڑا ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ یہ آتے ہیں جاتے ہیں، ان کے نشے کا حال تو یہ ہے کہ میاں ان کو کل کی خبر نہیں ہے، ان کو کل کی خبر نہیں ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ انتقام لینے پر آئے تو نمرود کو ایک مچھر سے ہلاک کرتا ہے،
فرعون کو پانی سے غرق کرتا ہے، ابرہہ کو ابابیل سے ہلاک کرتا ہے، ابو جہل کو چھوٹے بچوں سے ختم کر دیتا ہے، اور جب رب تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کی بھی پکڑ کرنے پر آئے، انشاءاللہ العزیز وہ دن آئے گا جب دنیا دیکھے گی کہ یہ کتوں سے زیادہ ذلیل موت مارے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ پرچم اسلام کا حال تو یہ ہے کہ چاند کو کبھی گہن لگتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چاند ختم ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے، جب گہن چھٹتا ہے چاند پھر آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ آج اسلام پر اگر تم نے اس طرح کے بھدے کلمات کہہ کر کے مسلمانوں کو زخمی کیا ہوگا، جس دن تمہارا یہ نشہ اترے گا پھر ہر گلی سے آواز آئے گی محمد ہمارے ہیں، محمد ہمارے ہیں، محمد ہمارے ہیں، تو دیکھنا ہر گلی کوچے سے بچہ آواز اٹھائے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اے سنی مسلمانوں، یہ عہد کرو گے میرے ساتھ، آج یہ عہد کرو گے، دنیا چاہے جو کہے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا۔ میرے نبی پاک کی بات کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ رسول اللہ کی برکت سے ملا، تو ظاہر سی بات ہے ہم نبی پاک کی بات کریں گے۔ ایک صاحب دلی کی سرزمین پر کچھ حالات خراب تھے، ایک سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ امامہ اتار لیں، 4-5 لوگ جا رہے ہیں تو یہ لوگ پکڑ رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، NSA لگا رہے ہیں، فلاں اندر لے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا لے جانا ہے لے جائے، امامہ اتارنے کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیوں؟ علماء سے بھی میں کہتا ہوں، ان سے ڈر کر ٹوپی چھپانا، داڑھی دبانا، یہ کیا ہے؟ کہو فخر سے جس دن پکڑو گے تو اسی شان کے ساتھ جاؤں گا، اس لیے کہ چوروں کا لباس نہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں، تاجدار مدینہ کا غلام ہوں، کھاتا انہی کا ہوں، پیتا انہی کا ہوں، پہنتا انہی کا ہوں۔ تو دنیا اگر ظلم کے ساتھ پکڑے گی تو جس کونے میں بھی لے جائے میں بات کروں گا تو میرے نبی کی بات کروں گا۔ ہاں، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے، پھانسی کے پھندے پر جاتے ہوئے بھی، پھانسی کے پھندے پر جاتے ہوئے بھی کفایت علی کافی کو انگریزوں نے پوچھا تھا، آخری کوئی خواہش ہے مولانا؟ پھانسی پر چڑھا رہے ہیں آپ کو، پھانسی پر چڑھنے والے اکثر خواہشیں کرتے ہیں، بیوی سے مل لوں گا، بچوں سے مل لوں گا، ماں سے مل لیتا ہوں، کچھ کھا لیتا ہوں، لیکن کفایت علی کافی نے کیا کہا؟ آخری خواہش ہے ایک بار نعت رسول پڑھ لوں، ایک بار نعت رسول پڑھ لوں۔ ارے دنیا اسی بات کی سزا دے رہی ہے تمہیں، بار بار نبی نبی کہتے ہو، پھانسی پر چڑھائے جا رہے ہو، آج پھر آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے، پھر بھی کہہ رہے ہو اس نبی کی نعت پڑھوں گا، اور پڑھا بھی تو اس شان سے، کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ کون کہا؟ کفایت علی کافی مراد آبادی۔ لبیک یا رسول اللہ۔ میرے عزیزو، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ جو نسبت تمہیں ملی ہے، اس کو ہلکا جانتے ہو آپ؟ اس کو ہلکا جانتے ہو؟ اتنی بڑی دولت تمہارے پاس ہے، اسی لیے میں نے شروع میں ہی یہ اشعار پڑھے تھے اقبال کے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ہاں، ایک مسجد کو کیا تم نے شہید کیا؟ کیا سمجھتے ہو پورے اسلام کو جڑ سے نکال دو گے؟ ہاں، اسلام کو کھدیڑ سکتے ہو تم؟ ارے مسجد کا نام اسلام نہیں ہے، مسجد کا نام اسلام نہیں، اسلام اس درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، اس کی شاخیں عوج ثریا پر۔ پوری دنیا مل کر اسے ہلا نہیں سکے گی، اور یہ قائم رہے گا صبح قیامت تک۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے شان پر لی ہے، قرآن کی حفاظت صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار،
آج سب سے میں اتنی بات ضرور کہوں گا، جن لوگوں نے بھے کا ماحول پیدا کیا، ڈر کا